नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ ज़ाहिर है इतवार था, वीकेंड था और पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और वीकेंड हो तो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान की नज़रें, पाकिस्तानियों की नज़रें उसी मैच के ऊपर थी। मैच के अंदर जो कुछ हुआ उसके ऊपर तो आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कमेंट्री हो रही है और हम अपने पैनलिस्ट की भी कमेंट्रीज के ऊपर चाहेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसने रिवर्स गियर लगाया हुआ है। ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन जो पहली स्टोरी है वो नाज़रीन आपने देखा वो पिछले कई दिनों से इसी स्टोरी के ऊपर फोकस पूरे पाकिस्तान का जो मीडिया है वो बिल्कुल शार्प फोकस्ड है। सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, अखबारात हों, उसी के ऊपर खबरें चल रही हैं। कमेंट हो रहा है कि जो बानी पीटीआई हैं, अडयाला जेल के अंदर मुकीम हैं, उनकी आंख की कंडीशन क्या है, क्या वो 85% पहले बताया गया था उसकी बीनाई ख़त्म हो गई है, रिवर्स हो गई है, 75% जो आज की इतलात हमारे सामने आ रही है। इबहाम है और इबहाम क्यों कर है इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। तारीख है 16 फरवरी। फॉर्मली आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। हसन अयूब साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आज मोहतरम जो है चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और मैंने उनके ऑनर में वो जिसे कहते हैं ना ट्विनिंग की है। उनका जो मफलर का कलर है, मैंने टाई भी चोई साहब आपके कलर वाली पहनी है। आई होप यू लाइक इट। आई लाइक इट। चले नाज़रीन बढ़ते हैं स्टोरी। आई आल्सो लाइक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई नो दैट हसन डजंट लाइक मी, बट ये चले नहीं, हम एक म्यान में दो तलवारें रह नहीं सकती ना, मसला ये है। अच्छा चलो ये भी अच्छी बात है। नाज़रीन, ओवर द वीकेंड जो है दो ट्वीट्स दो मिनिस्टर साहिबान की तरफ से आए जो इलाज के हवाले से बात हुकूमत कर रही थी। सबसे पहले आपने देखा 14 फरवरी को जो आया ट्वीट किया अता तार साहब ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। उन्होंने इसमें अंदर खबर दी कि इमरान खान की आंख के जारी इलाज के तसलसल में मजीद मुआयना और इलाज एक खसूसी तिबी इदारे में माहिरीन अमराज चश्म करेंगे। इसकी तफसीली रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। इस मामले पर क्यासराइयों और बेबुनियाद खबरों और ज़ाती मफाद के लिए सियासी रंग देने की कोशिशों से गरेज किया जाए। फिर 14 फरवरी को ही पार्लिमानी अफेयर्स के जो फेडरल मिनिस्टर हैं डॉक्टर तारक फजल चोई साहब, उन्होंने खबर एक तहरीर की ट्विटर के ऊपर, अब जो मौजूदा एक्स है, इमरान खान को अपने बेटों से फोन पर बात करने की सहूलत फराहम की गई है। ये खबर उन्होंने फॉर्मली इसको अनाउंस किया और इनकी सेहत के पेश नज़र उन्हें हस्पताल मुंतकिल करने और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला भी किया गया है। हुकूमत इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाज़ों को मुकद्दम रखती है। हर कैदी को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेहत जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए बेबुनियाद प्रोपेगेंडा या सियासी पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज करें। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है और इस मामले को सियासत की नज़र करने की बजाय कौमी संजीदगी और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। ये नाजरीन खबर दी गई। उसके बाद आज आपने देखा सबसे पहले कि उनके आंख के हवाले से जो क्या तशखीस हुई है, क्या इलाज हुआ है। लॉ मिनिस्टर जो है वो भी एक तार साहब ही हैं, आजम नज़ीर तार साहब, वो किसी जगह के ऊपर तकरीर कर रहे थे इस्लामाबाद में। उन्होंने क्या बताया, सुनिए। मैं आने से पहले अभी बिल्कुल जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आज जमा होनी थी उसके बारे में डिस्कस किया मैंने अटॉर्नी जनरल साहब से और मुतल्लिकीन से, और उन्होंने कहा कि जी अल्लाह का करम है, वो जो उनका सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा मुआयना हुआ है तो वो 35-25 वाली बात नहीं है। उनकी वो नजर वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आंख ठीक है, दूसरी 6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। ये आपने उनकी बात सुनी। आजम तार साहब ये कह रहे हैं कि ये जो बताया जा रहा था कि उनकी आंख जो है बानी पीटीआई की इतनी ज़ाया होगी, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। अब ये 85% किसने बताया था, ये आपको याद है फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर साहब जब आपको पता है उन्होंने अडयाला विजिट किया था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर, तो उनसे ये क्लैरिफिकेशन ये मांगी गई कि आप डॉक्टर तो नहीं हैं, आपको किसने बताया कि उनकी आंख जो उनकी बीनाई है 85% ज़ाया हो गई। जो रिपोर्ट की कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ ना आए, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनको पिम्स हॉस्पिटल ने वो टेस्ट और रिसर्च करने के बाद बताया कि आपकी आंख की बीनाई 15% है। ये नाज़रीन, ये आपने देख लिया कि दो मुतजाद जो है आरा हमारे सामने आई।
اب جب حکومت نے اناؤنس کر دیا کہ ہم علاج کروانے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد علیمہ خانم صاحبہ جو سسٹر ہیں، ہمشیرہ ہیں بانی کی، ان کی طرف سے اس کے اوپر حکومتی اس اقدام کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا. انہوں نے بھی تحریر کی ایکس کے اوپر، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک حکومتی وزیر نے اپنے ٹویٹ میں عمران خان کے ایک میڈیکل بورڈ کی تشکیل کا اندیہ دیا ہے. خبروں سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اشفا جو ہسپتال راولپنڈی منتقل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. ہمارا مطالبہ شروع سے بالکل دو ٹوک اور واضح رہا ہے. عمران خان کو کسی بھی قسم کا طبی علاج ان کے ذاتی ڈاکٹروں اور اہل خانہ کی موجودگی اور منظوری کے بغیر نہیں دیا جائے گا، اور ہم کسی بھی ایسے یک طرفہ میڈیکل بورڈ کو قبول نہیں کرتے جسے موجودہ حکومت رجیم نے تشکیل دیا ہے اور جو ان کے زیر نگرانی کام کرے. ہم کسی ایسی میڈیکل رپورٹ یا نتائج کو بھی قبول نہیں کرتے جو اس بورڈ کے زیر نگرانی ترتیب دی جائے. یہ امر ہمارے خاندان کے لیے شدید باعث تشویش ہے کہ عمران خان کے ذاتی معالجین کی جانب سے تجویز کردہ ماہر ڈاکٹروں کے بورڈ میں اس تمام عمل اور شمولیت کی مخالفت کی جا رہی ہے. عمران خان کے ذاتی معالجین کے زیر نگرانی علاج کی تجویز کو مسترد آخر کیوں کیا جا رہا ہے؟ عمران خان کے اہل خانہ کی موجودگی پر قدغن آخر کیوں کر لگائی جا رہی ہے؟ آخر ان تمام معاملات پر اس قدر شدید مزاحمت کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا یہ سب کسی چیز پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ناظرین، اب آج کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ذرائع کی بنیاد کے اوپر ایک میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آ جاتی ہے. میڈیکل رپورٹ ہے، اس کے اندر بہت بڑا واضح ہے کہ دونوں حضرات کو انہوں نے بریف کیا. اطلاعات یہی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ رپورٹ شیئر کی گئی ہے. اب جو آج اس کے اوپر ابہام ایک بار پھر پیدا ہو گیا ہے کہ 85% کیا بینائی چلی گئی، ریورس ہو گئی 75%. علاج کے اوپر ڈاکٹر عاصم جو ہیں ذاتی معالج، ان ڈاکٹرز یا وہ بورڈ جس نے علاج کیا ہے ان کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہوا. ڈاکٹر عاصم کی زبانی آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا میڈیا کے ساتھ شیئر کیا. کل رات تقریباً 9:45 بجے میں نے ٹیلی فون پہ 2 ڈاکٹرز سے بات کی اسلام آباد میں، جو کہ اس وقت عمران خان صاحب کی آنکھ کا علاج کر رہے ہیں. یہ بات تقریباً 40 منٹ تک چلتی رہی. اس فون کال میں جو اسلام آباد میں ڈاکٹرز تھے انہوں نے تفصیلاً مجھے بتایا کہ انہوں نے وہ کب سے دیکھ رہے ہیں خان صاحب کو، انہوں نے کیا ان کے لیے ٹیسٹس کیے، کیا ڈائگنوسس بنایا، کیا علاج ہوا ہے ابھی تک، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آگے وہ کیا علاج پلان کر رہے ہیں اور فالو اپ کس طرح کیا جائے گا. تمام جو رپورٹیں ہیں اور جو کل کی بھی اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے مجھے بتایا کہ خان صاحب کی طبیعت بہت بہتر ہے پہلے سے، اور ان کی آنکھ بھی امپروو ہوئی ہے اور بینائی میں بھی بہتری آئی ہے. لیکن افسوس ہے کہ میں نہ تو اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ ہی تردید. یہ اس لیے ہے کیونکہ میں نے خان صاحب سے کو خود نہیں دیکھا، نہ ہی میں نے خان صاحب سے بات کی ہے. ڈاکٹر عاصم نے یہ بتایا کہ میری 40 منٹ تک میری اور باقی دوسرے ایک اور ان کے ساتھی ڈاکٹر ہیں جن کا نام بھی انہوں نے لیا، 40 منٹ تک جو ڈاکٹر صاحبان جنہوں نے علاج کیا ہے بانی کا، انہوں نے ہمیں بریف کیا کہ جو پروسیس ہوا ہے، جو اس سے پہلے ٹیسٹ ہوا، ڈائگنوز ہوا، جو علاج ہوا. لیکن چونکہ افسوس کے ساتھ الفاظ استعمال کیے، میں نے خود نہیں دیکھا ایز اے ڈاکٹر، میری نہ ان سے بات ہوئی ہے، لہٰذا میں اس جو فائنڈنگ کی نہ تصدیق کر سکتا ہوں نہ اس کی تردید کر سکتا ہوں. یہی بات علیمہ خانم صاحبہ نے ایک بیان میں فرمائی تھی. آپ عمران خان کا علاج کروائیں، اس کے ڈاکٹرز کی موجودگی میں کروائیں، اور آپ اگر یہ کریں گے ہم اپریشیٹ کریں گے. جب تک عمران خان کے ڈاکٹرز موجود نہیں ہوں گے ساتھ اور وہ ایک ایک چیز کو نہیں خود سپروائز کریں گے، ہم قبول ہی نہیں کریں گے. اب معاملہ ایک چیز کے اوپر ہے، سارے ہمارے سامنے خبریں آ گئیں کہ اندر ایک ڈاکٹر کا پینل گیا، رپورٹ بھی ذرائع سے آ گئی. اب اس کے بعد وہیں کہ وہیں ابہام ہے، ان لمبو ہے، کیونکہ نو بڈی ٹرسٹ وردی. فرض کریں اگر میں پیشنٹ ہوں تو میری آنکھ کتنے % ریکور ہوئی ہے اس کا تو میں ہی بتا سکتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا کریں نا. میں سلمان صفدر صاحب نے جو انٹرویو کیا تھا عمران خان صاحب کا، اس کو انہوں نے ریپروڈیوس کیا تھا رپورٹ کے اندر. بالکل صحیح. اس پر آپ نے مجھے یاد ہے کہ فرائیڈے کو کہا تھا کہ جب تک میڈیکل ایکسپرٹس نہیں دیکھ سکتے، سلمان صفدر از نوٹ اے میڈیکل ایکسپرٹ، تو میڈیکل ایکسپرٹ ہی اس شعبے کی جو لوگ ہوں گے، آنکھ کے ڈاکٹرز ہوں گے، انہی کی رائے زیادہ معتبر اور صائب ہوگی. اگر آپ کے الفاظ یہی کہا تھا تو رپورٹ آ گئی. انہوں نے کہا ہے جی کہ خاصی جو ہے وہ بہتری آ چکی ہے، ان کی جو سوزش تھی وہ کم ہو چکی ہے،
تکلیف ان کی کم ہو چکی ہے اور ڈاکٹرز شامل نہیں ہوں گے. یہ 14 فروری کو ہی 4:15 پر میں نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ ان کے ذاتی معالجین یا شوکت خانم کے جو فیملی کے ڈاکٹرز ہیں ان کو شامل نہیں کیا جائے گا. یہ ڈیسیجن ان پرنسپل لے لیا تھا گورنمنٹ نے کیونکہ سپریم کورٹ نے ایسی ڈائریکشن دی نہیں تھی. انہوں نے کہا تھا اور سپریم کورٹ نے میڈیکل ایکسپرٹس کا کہا تھا جو کہ اس شعبے کے ہیں, تو وہ شعبے کے دونوں ایچ او ڈیز ہیں اپنے اپنے ہاسپٹلس کے. شفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل ایک بڑا ہاسپٹل ہے, پیمس بھی یعنی پاکستان کے بڑے ہاسپٹل میں سے شمار ہوتا ہے. تو دونوں جو ایچ او ڈیز کی ایک رپورٹ ہے, اگر اس رپورٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جمع کرا رہے ہیں اگر اس کو بھی شعبے کی نگاہ سے دیکھنا ہے تو پھر تو مطلب اب میں کیا بات کر سکتا ہوں. سپریم کورٹ ہے, دیکھیں یہ سپریم کورٹ کا ڈائریکٹ اب دائرہ اختیار بھی نہیں تھا جو فیور ملی ہے تحریک انصاف کو, کیونکہ اب یہ معاملہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے جو ہے وہ انڈر آتا ہے, چونکہ جو لیونگ کنڈیشن والا پرانا کیس تھا نا, تو نہیں اب آئین آ گیا نا جی, تو آئینی عدالت ہے, اس نے آئین کے تحت چلنا ہے. تو اس کے باوجود آج انہوں نے اس اپلیکیشن کو بھی ڈسپوز آف کر دیا ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ اب وہ اپلیکیشن سمجھیں کہ وہ ڈسپوز آف ہے. جو احکامات وربل تھے اس کے اوپر لیٹن اسپرٹ کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ بیٹوں سے بات چیت بھی ہوگی ان کی. اور اب دیکھیں ایشو کیا ہے, سب کا کنسرن کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو آنکھ ہے جو اس پہ پرابلم ہوا ہے وہ ریکور ہو, یہی چاہتے ہیں نا. تو وہ انشاءاللہ ریکوری ہو رہی ہے. اگر غلط بیانی کریں گے تو سپریم کورٹ کے سامنے غلط بیانی جو ہے وہ بڑی مہنگی پڑ سکتی ہے حکومت کو. تو حکومت کو یا یہ ڈاکٹرز جو ہیں کبھی بھی اپنے اتنے ہائی سٹیکس میں نہیں جائیں گے کسی کے کہنے پر. میرے خیال کے مطابق سپریم کورٹ کے اندر جو جمع ہوئی ہے رپورٹ اس کا احترام بھی کرنا چاہیے, اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے, اس کو شعبے کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور اس معاملے کے اوپر سیاست نہ کی جائے. ایبسولوٹلی فائن. لیکن سوال یہ ہے کہ جو کسی بھی پیشنٹ کی جو اس کی رپورٹ ہے یا اس کے حوالے سے جو فائنڈنگز ہیں, ڈاکٹر محمود ایاز صاحب ہیں, ماضی میں ہمارے قائد کے بورڈ کا اس کے ممبر کا حصہ تھے, انہوں نے پاکستان کے آئین کے مطابق کیا بتایا تھا کہ کیا وہ بنیادی لوازمات ہیں چوہی صاحب وہ جو پورے ہونے چاہیے اور اس کے بعد پھر رپورٹ کے باہر آنے سے پہلے وہ ساری چیزیں پوری تو پھر اس کی تصدیق یا تردید کی جا سکتی ہے. سنیں جی. ایز این ایتھیکل میڈیکل پریکٹیشنر جب بھی کسی مریض کا کوئی ٹیسٹ کیا جاتا ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی رائٹ آف پرائیویسی دیا ہوا ہے آرٹیکل 14(1) کے تحت, جس میں جو رائٹ آف پرائیویسی جو ہے نا انوائلیبل ہے کہ آپ کسی کا رائٹ آف پرائیویسی وائلیٹ نہیں کر سکتے. تو ایز این ایتھیکل ایشو ہمیشہ جب بھی یہ کوئی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ مروجہ طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے یہ ٹیسٹ اس مریض کو بتائے جاتے ہیں کہ بھئی آپ کے ٹیسٹ کا کیا رزلٹ نکلا ہے. اس کے بعد ان کے لواحقین کو بتایا جاتا ہے, اور جب لواحقین اور مریض اس بات پہ متفق ہوں کہ یہ ٹیسٹ کی ریزلٹس پبلک, کیونکہ یہ پریویلیجڈ انفارمیشن ہے, یہ ایک انسان کا ذاتی استحقاق ہے کہ اس کے ٹیسٹ صرف اسی کو بتائے جائیں, اور اگر وہ مناسب سمجھے تو ٹیسٹ پبلک بھی کیے جاتے ہیں. ناظرین وی آر جسٹ ڈرائنگ دا پیرالل, اور آپ کو ماضی میں چونکہ فارمر پرائم منسٹر جب محترم نواز شریف صاحب کا معاملہ چل رہا تھا ان کا میڈیکل ایشو, تو ان کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عدنان وہ بورڈ کا حصہ تھے جس بورڈ نے ان کا میڈیکل معائنہ کیا, اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہ ساری کی ساری بات آگے چلی. چودھری غلام حسین صاحب ایک بڑا سادہ سا ایشو ہے, حسن کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے, ایک رپورٹ ہے سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں جمع ہوئی ہے, لیکن یہ فارملی ریلیز نہیں ہوئی ابھی تک, یہ آ رہی ہے ذرائع سے. آئی ہوپ کہ کل کو ڈاکٹر صاحبان یہ نہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے سائن ہی نہیں کی, لیکن اگر وہ غلط بیانی کریں گے تو پکڑے جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس غبارے سے اگر ہوا نکالنی ہے تو ڈاکٹر عاصم ماضی میں بھی کئی دفعہ انہوں نے وزٹ کیا, انہوں نے کبھی کوئی سیاسی بیان نہیں دیا جب ملنے کے بعد یا ان کے ساتھ جب بھی رابطہ ہوا ہے. تو ایک چھوٹا سا فون کروا دیتے یا ان کے ساتھ رابطہ کروا دیتے, وہ بتا دیتے کہ ہاں جو بانی اپنے ڈاکٹر کو ذاتی معالج کو جی میرا علاج ہو گیا, یہ ڈاکٹرز نے کیا ہے اور میری آنکھ کی جو ہے روشنائی بہتر ہو گئی اور اس میں کافی اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں, تو سارا معاملہ ختم ہو جاتا. یہ دھرنے چل رہے ہیں, یہ سارے کا سارا اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. حسن نے صحیح کہا کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, تو نہیں ہونی چاہیے, یہ صحت کا معاملہ ہے. نہیں میں رکاوٹ رکھی ہے کہ یہ ان کی بہنوں کو ملاقات نہ کرنے دی جائے, اور ان کے ڈاکٹر جو پہلے سے علاج کر رہے ہیں ان کو ساتھ ایسوسیٹ نہ کیا جائے, اس کے بعد ان کے وکیلوں کی ملاقاتیں نہ کرائے,
ان کو 3 مہینے تک ایک دوسرے کی شکل نہ دکھائیں. یہ میں نے تو کوئی آرڈرز نہیں دی. آپ نے فالو کرنا تھا اس ملک کے آئین اور قانون کو, اس کی آپ نے وائلیشن کی ہے. اب آپ ہی کہتے تھے کہ 85% ضائع ہو گئی, اب آپ کہتے ہیں 105% ٹھیک ہو گئی. یہ ایک نیا انکشاف ہے. کوئی 105% کون سا آلہ ہے آپ کے پاس, یہ مجھے بتائے نا. تو آج بھی آپ ان کی بہنوں کو نہیں ملوا رہے, ان کے وکیلوں کو نہیں ملوا رہے, ان کے ڈاکٹروں کو نہیں ملوا رہے کہ مسئلہ کیا ہے, کون سا ایسی مسئلہ ہے جس کی پردہ بہنیں جاتی ہیں باہر آ کے, آپ کو پتہ لمبے چوڑے ٹویٹ کرتی ہیں, سیاسی بیان بازی ہو جاتی ہے تو وہ, لیکن ڈاکٹر کو وہ ڈاکٹر عاصم کا ریکارڈ ٹھیک ہے, اس کو ملانا چاہیے. یہ میں آپ سے بات سے متفق ہوں. نہیں, میں تو آپ سے متفق نہیں ہوں. ان کو ملوائے. اگر کوئی خلاف آئین کوئی حرکت کوئی کرتا ہے وہ کرے یا میں کرے یا آپ کریں تو ان کی کاروائی کریں. یو آر ناٹ سپوز ٹو وائلیٹ یور کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. اگر وہ ملاقاتی ہیں تو اپنا اس سٹیٹس کو بحال رکھے. اب کل کہہ دیا جی آپ آ جائیں, ان کا ایک کزن ہے قاسم خان, بہت اچھا آدمی ہے, قاسم زمان خان جی, اس کو بلایا. انہوں نے کہا نہیں وہ اس کو کیا پتا ہے کہ بھائی ڈاکٹری کیا ہے تو فلاں کیا ہے, وہ کیا کرے گا. تو ابھی بھی میں یہی کہہ رہا ہوں, اس مسئلے کا, اس قضیے کا ایک ہی حل ہے کہ ان کی ملاقات کرائیں, ڈاکٹرز کو بھی ملوائیں, اور اس کو یعنی ایک انا کا مسئلہ نہ بنائیں. یا آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کو اس طریقے سے آپ نیچے دکھا سکتے ہیں یا پی ٹی آئی کو یعنی کچھ, تو وہ آپ بالکل یو آر سیڈلی مسٹیکن. لیکن ہارڈننگ چیز یہ ہے کہ ان کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی صحت بہتر ہے, اور راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی کو وہ ڈاکٹروں نے بریف بھی کیا ہے, رپورٹ بھی شو کی ہے. ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں عارف, انہوں نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اوپر سے اترا ہوا معجزہ ہے کہ کوئی شخص اتنی تیزی سے ریکور کر جائے, ورنہ 6 مہینے کی تگ و دو اور ٹیکوں کے اور دوائیوں کے باوجود بھی بہت کم رزلٹ صحیح آئے ہیں. ہز ریکوری از ریمارکیبل, اور 100% اللہ کے فضل سے ہوئی ہے. یہ انہوں نے ان لوگوں کو, یہ میں اب کوٹ ان کوٹ ہے, تو ہیونگ سیڈ دس, یہ لوگوں کے پاکستانیوں کو ہارڈننگ ہے کہ بھئی ہی از کمنگ بیک ٹو نارمل ایز فار ایز ہز آئی از کنسرنڈ. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ایشوز جو ہے ان کو دور کرنے کے لیے آپ کو آئین اور قانون کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے, اور یہ مارا ماری کا ماحول بند کرانے کے لیے ان کی ملاقاتیں بھی کرائیں. جو بھی آپ اپنا بندہ آپ کا بیٹھا ہوتا ہے, آپ نے سارا. اچھا سر, یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ ساری چیزیں بہت اچھی ہوگی, چوہے صاحب نے بھی خبر دے دی آپ نے, لیکن یہ ہے کہ اب وہ یہ ہے نا کہ میں ڈاکٹر عدنان کا وہ ماضی کا ایک 2019 کا ٹویٹ میں دیکھ رہا ہوں, اس میں میڈیکل بورڈ کا جس کا وہ حصہ تھے, دا پروسیڈرز آف میڈیکل بورڈ کنسٹیٹیوٹڈ بائی علامہ اقبال میڈیکل کالج جناح ہاسپٹل ان ریسپیکٹ آف فارمر پرائم منسٹر سائن آن. یہ جو رپورٹ کا پرووائڈیڈ آن دس board recommends that would benefit from hospitalization which was denied risking health and field. اس کے بعد اپریل 2015 کے اندر مریم نواز شریف صاحب کا ایک ٹویٹ ہے, today Mia Nawaz Sharif was examined by a team of Agha Khan specialists that included cardiac interventionists, vascular surgeon, urologist, nephrologist, who also reviewed his recent investigation scans. Reports are being compiled اور his problems are serious. اس کے بعد جو ہے not one but 3 independent medical boards with top specialists on them constituted by the government itself have all examined him and raised the alarm, all 3. اس کے بعد یاد ہوگا کہ آپ کو یاد ہوگا مریم صاحبہ کو بھی وہاں پہ شفٹ کر دیا گیا تھا جب وہ 7 کمرہ دے دیا گیا تھا, وہ اخبارات کے اندر وہ خبر بھی چھپی ہوئی ہے. سو اب اس غبارے سے ہوا نکالنے کے لیے میرے خیال میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہوا ہے. اگر نکالنا ہے تو وہ ڈاکٹر کا آپ نے ان کے بیان سنا, انہوں نے کہا جی میں نے نہیں دیکھا, میرے ساتھ میں تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ وہ تھرو پراپر چینل ہائی کورٹ سے آئے تھے. یہ لیونگ کنڈیشنز کا کیس تھا جس میں ان کی جو آئی سائٹ ہے اس کے ایشو کو ریز کیا گیا, اور اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ ہم مائیکلس کیورے جو ہے وہ اس کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں. وہ جا کے لیونگ کنڈیشن سے متعلق رپورٹ دے دی تھی. وہ بیسیکلی اپلیکیشن انفیکشس ہو چکی تھی. ان کو نئی اپلیکیشن جو انہوں نے دائر کی ہیں ہائی کورٹس کے اندر, وہاں سے کوئی آرڈر جو ایشو جو پروسیڈ کرے, یا پھر یہ ڈائریکٹ اپنی اپلیکیشن دیں پروونشل گورنمنٹ کو, پنجاب کو, کہ وہاں پر یہ بتائیں جی کہ ان کو درخواست دیں پنجاب حکومت کو. ایک طریقہ کار ہے نا جی, یہ کہتے ہیں کہ حکومت خود ہی سب کچھ کر دے,
ایسی چیزیں تو نہیں ہوتی. آپ نے تمام لیگل ریمیڈیز اویل کرنی ہیں. میں آپ کی بات دیکھیں, آپ وہ کہتے ہیں جی کہ جب نیت ہو تو یہ کر لیں, نہیں تو بھائی آپ ضابطہ تو اڈاپٹ کریں نا, طریقہ تو اختیار کریں. آپ نے دھرنے دے دیے ہیں, اب آپ کو دھرنوں سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. فیس سیونگ مانگ رہی ہے تحریک انصاف. چلیں اس پہ ان کو سیاسی فیس سیونگ چاہیے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جب ایک ریاست کا قیدی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی آنکھ خراب ہو گئی, یہ ریاست کے ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا کہ اس کی آنکھ خراب ہو گئی. ریاست کا خالی قیدی کہ عمران خان نہیں ہے نا, کے پی کے میں کی جیلوں میں جا کے دیکھ لیں, وزیرستان سے, پشاور سے, ہری پور میں چلے جائیں, منسرا میں چلے جائیں, بڑی جیلیں ہیں. اس وقت کنوکٹ ہیں, اور وہی قانون کی نگاہ میں جو مجرم ہے وہ مجرم ہے. اگر اس کی جو ہیلتھ ہے وہ پرائورٹی ہے, ان تمام لوگوں کے لیے میڈیکل بورڈ قیدی ہے, مجرم ہے, سارا کچھ ہے. اگر ایمکس کورائے نہ جاتا وہاں پہ تو یہ ساری پھر اس کو یہ خبر کہاں سے نہیں. آپ نے کہا لیونگ کنڈیشنز, آنکھ کا مسئلہ پھر وہ دبے رہا تھا. پہلے مائیکل سکیوری سے پہلے اطاعت آرڈر صاحب نے کہہ دیا تھا نا کہ ہاں جی ان کی آنکھ کا پروسیجر ہو چکا ہوا ہے. مائیکل سکیوری کی تو رپورٹ تو بعد میں آئی ہے. لیکن کیا مطلب, کیوں نہیں پتا لگتا؟ وزرا صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے کچھ نہیں, کیونکہ جب تک ڈان کی خبر یا باقی لوگوں نے رپورٹ نہیں کیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ ذرا وزرا کو سنیے گا. ہاں وہ میں سنا ہے, آگے بول گئے تھے, وہ آپ بار بار اس کو چلاتے ہیں. وہ نہیں سنے, میں بتا رہا ہوں اس پروگرام میں آگے بول گئے تھے نا. حذیفہ رحمان صاحب ان کو میں نے کہا تھا وہ سیریس نہیں لیتی ہے. ہمارے علم میں تو جو بات اب تک ہمیں پہنچی ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کا باقاعدہ میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اور وہ صحت مند ہے. ان کی صحت کے متعلق جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں مکمل فیک ہے. اور اس وقت میری متعلقہ جو ہمارے جیل کے لوگ ان سے بھی بات ہوئی اور میں نے ان سے ویل بینگ پوچھی بانی تحریک انصاف کی, وہ بالکل ٹھیک ہے. اصل میں یہ وہ لوگ جو بار بار اس طرح کا پروپیگنڈا, اس طرح کی ایک آپ سمپتھی کارڈ کے بھی ان کی صحت اور ان کی جان کے بارے میں, ان کی زندگی کے بارے میں, اب یہ ایک سمپتھی کارڈ والا نیریٹو ضرور رہ گیا. جی دیکھیں جی, اب بات یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ جو دھرنا دے رہی ہے نا, جو پارلیمنٹ میں اور کے پی ہاؤس میں, پتہ نہیں وہ دھرنا کس قسم کا ہوتا ہے, بیچ میں کئی گھنٹے وہاں پر کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا, پھر پتہ لگتا ہے وہاں پر جناب آ جاتے ہیں کچھ لوگ کہ جی ہم نے کیونکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا تھا اس وجہ سے ہم اٹھ گئے ہیں. اور پارلیمانی پارٹی میں کیا بات ہوتی ہے, کیونکہ پارلیمانی فیصلے کا اختیار محمود خان چکزئی کے پاس ہے, لہذا جو وہ فیصلہ کریں گے. بھائی اگر فیصلہ محمود خان چکزئی نہیں کرنا ہے تو آپ نے کے پی کے کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیوں بلایا؟ صرف دھرنے سے اٹھنے کے لیے, نہانے دھونے کے لیے, کھانے پینے کے لیے. اچھا ایک چیز گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ 626 دن کا دھرنا دیں, ٹھیک ہے جی, 126 نہیں 626 دن جو ہے نا ابھی اسی احتجاج کے یار بات وہی آ جاتی ہے کہ ایشو ہم ڈسکس کر رہے ہیں میڈیکل کنڈیشن کا. جی جی, اس کے اوپر دھرنے نے شروع کیے نا, چوئی صاحب والا یاد آ جاتا ہے کہ چھڈو مت جال تے جاندے کٹیار نے تسی کہتے. چھوٹی سی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک بعد یہ جو بات کر رہے ہیں دھرنوں کی اس کے اوپر بھی اپڈیٹ لیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا فیصلہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ظاہر ہے وہ حسن ایوب ہمیں بار بار پیچھے دھکیلتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ وہ دیسی پتہ نہیں گوشت تو پتہ نہیں بنے, تو وہ اس کے اوپر اب یہ ظاہر ہے ماضی کے اندر جب ایک پرائم منسٹر کو ساری سہولتیں تھیں تو پھر موجودہ کو مل گیا تو کیا معاملہ ہو گیا. چلیں اسٹے ود اس. ناظرین پروگرام کے سلسلے میں عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی موجود ہیں. آج کوئی آپس میں پارٹی ملی ہے, پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے, ان سے جانتے ہیں کہ اب جو رپورٹ آئی ہے ذرائع سے اور اس کے بعد ملاقاتیں بھی ہو گئی ہیں چکزئی صاحب سے اور علامہ ناصر صاحب سے, ڈاکٹر صاحبان کی, تو پارٹی نے اب کیا لایا عمل طے کیا. بہت شکریہ نیازی صاحب. نیازی صاحب کیا آپ لوگوں کا فیصلہ ہے, دھرنے جاری رہیں گے, ڈیمانڈز کیا ہیں, کیا آنے والے ایک دن کے اندر کیا پلان کر رہے ہیں آپ لوگ؟ گھومن صاحب جہاں تک خان صاحب کی میڈیکل ہیلتھ سے کنسرننگ رپورٹ کا سوال ہے, رپورٹ تو ابھی تک پارٹی کے کسی بھی شخص سے شیئر نہیں کی گئی. بیرسٹر غور صاحب ہوں یا علامہ صاحب ہوں یا جیسا چکزئی صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں, کسی کی بھی رپورٹ کا ڈائریکٹ کوئی اس کا پرنٹ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے جس پہ وہ کامنٹ کر سکے. پارٹی نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ڈاکٹر عاصم کا ایک ٹویٹ آیا, انہوں نے بھی کہا کہ ان کو چیزیں بتائی گئی ہیں اور انہوں نے خود خان صاحب کو نہیں دیکھا. تو اب ان کی چیزوں کی تصدیق کے لیے ضروری یہ ہے کہ کل کے دن تک کوئی گورنمنٹ کے لیول پہ فیسیلیٹیشن ہو, ڈاکٹر کی فیملی ممبر یا خان صاحب کے جو سیاسی رفقا ہیں, علامہ ناصر صاحب, ان میں سے کسی کی ملاقات ہو جاتی ہے تو تب تک یہ دھرنا جاری رہے گا.
عمیر نیازی صاحب یہ بتائیں کہ جو آج پارلیمانی پارٹیز کے اجلاس ہوئے ہیں، اب جو فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یعنی تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے پاس ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس ہے، یا علیمہ خانم کے پاس ہے؟ کیونکہ علیمہ خانم جو ہے وہ ہمیشہ اپنی ہی ایک ان کی پوزیشن ہوتی ہے جو پارٹی سے ہٹ کر ہوتی ہے. وہ تو یہ فرما رہی تھی کہ لیڈرز کے بغیر لیڈر لیس کراؤڈ نکل آئے گا. پھر کراؤڈ بھی خیر اتنا نہیں نکل سکا اور لیڈرز بھی نہیں نکل سکے. یہ وجہ کیا بنی؟ جی حسن بھائی جہاں تک دیکھیں نا، اب آپ کریں دیکھیں پارٹی میں کلیئر کٹ ڈائریکشن ہے خان صاحب کی، اور آج پارلیمانی پارٹی میں کیونکہ دیکھیں پنجاب سے MP بھی موجود تھے، MNAs اور سینیٹرز پہلے سے موجود تھے، اور آج ایک کٹھے بیٹھنے کے نشست کا موقع ملا اور اس میں ڈیٹیل ڈیلیبریشن ہوئی اور سب نے وہی بات انڈورس کی جو خان صاحب کی ہے کہ پارٹی کے اس وقت جو احتجاج کے حوالے سے اوور آل تمام جو ڈے ٹو ڈے ڈیلنگ ہے، کال دینی ہے، کس نے دینی ہے؟ وہ محمود خان اور علامہ ناصر نے دینی ہے اور پارٹی اس کو فالو کر رہی ہے. ٹھیک ہے، جہاں تک ہے فیملی کا تعلق، فیملی کے بارے میں بھی بیرسٹر غور صاحب نے کھل کے کہا کہ فیملی ہمارے لیے مقدم ہے، بلکہ ان کا لفظ تھا کہ سائے کی طرح ہے، عمران خان کا سایہ ہے. تو وہ اوور آل چیزوں کو، ظاہری بات ہے جب اتنی بڑی پارٹی ہو تھوڑے بہت ڈفرینسز ہوتے ہیں، کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. پارٹی نے یہی طے کیا کہ وہ بھی کمیونیکیشن گیپ کو آنے والے دنوں میں دور کیا جائے گا. جہاں تک آپ نے کہا کہ جی کراؤڈ نہیں پل آؤٹ کر سکے، جہاں تک وہ تعلق ہے، دیکھیں پارٹی نے جو تحریک تحفظ آئین نے پاکستان کے فورم سے صرف ایک کال دی تھی، وہ کال تھی کہ آپ نے پارلیمنٹیرینز نے اکٹھا ہونا ہے نیشنل اسمبلی دھرنے کے لیے. یہ کال تھی اور اس کو انہوں نے پورا چلے وہ ہم نے دیکھ لیا. نیازی صاحب واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحبان نے بریف کیا ہے علامہ ناصر صاحب کو اور محمود خان اچکزئی صاحب گور صاحب کو بھی. وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ کافی مثبت جو ساری کی ساری ان پٹ ہے وہاں سے رپورٹنگ ہے، امپروومنٹ ہے. تو ڈاکٹر صاحبان سے ظاہر انہوں نے اپنی تسلی کے لیے سوالات بھی کیے ہوں گے. وہ رپورٹ اگر جمع ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے سامنے بھی تو اس میں کیا پھر باقی اس کے اندر کیا معاملہ رہ گیا؟ اگر جھوٹ تو نہیں بول سکتے ڈاکٹر، تو اس کے اوپر کیا ان کا فیڈ بیک تھا؟ دیکھیں جھوٹ کی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک شخص کی صحت کے بارے میں بات ہے اور اس شخص کی صحت کے بارے میں ہم سوال اٹھا رہے ہیں جس کے بارے میں حکومت نے ایک میڈیکل کنڈیشن کو چھپایا، جس کا آپریشن بھی ہوا گارڈینز کی کفالت کے بغیر، ان کی غیر موجودگی میں. لوائقین میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا جب یہ ساری چیزیں انڈرٹیک کی گئی. اس کے بعد بھی یہ چیز کو مخفی رکھا گیا اور جب یہ خبر بریک ہوئی 5 دن بعد حکومتی وزیروں جن کی پوزیشن پہلے کچھ اور تھی پھر کچھ اور ہو گئی. تو جب اس طرح کے معاملات ہوں تو آج ایک رپورٹ جو کہ ابھی تک سرفیس پہ سامنے نہیں آئی، ٹھیک ہے، بریکنگ چلے ہر طرف سے چل گئے، ڈفرنٹ نے اپنے ذرائعوں سے چلا دی، کیا وہ سپریم کورٹ والی رپورٹ ابھی کسی کے پاس ہے؟ اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات جو ڈاکٹر عاصم کر رہے ہیں کہ بینگ ڈاکٹر خان صاحب کے فزیشین، میں نے پرسنلی نہیں دیکھا، نہ میں ان کانٹینٹس کو جو ان سے شیئر کیے گئے ہوں گے نہ ان کو میں اون کر سکتا ہوں نہ ڈینائی کر سکتا ہوں. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک میٹنگ. تو کوئی دیکھ لے گا. دیکھیں نا ویژن کا کون سا اتنا کوئی بڑا مشکل سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. چوئی صاحب سے میں نے بات پوچھنی اگر اجازت دیں تو. چوئی صاحب میں تو اس بات سے حیران ہو گیا ہوں کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جو کہ وزیر ہیں پارلیمانی امور کے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو لے جایا جائے گا، منتقل کیا جائے گا ہاسپٹل، اور پھر ہاسپٹل وہ نہیں گئے بلکہ ڈاکٹرز اڈیالہ گئے. وہ فیصلہ درمیان میں چل رہا تھا چوئی صاحب سے نا، وہ ٹویٹ کیا انہوں نے. چوئی صاحب کو کیا لینا ہے؟ وہ طارق فضل چودھری ہے، آپ تو چودھری غلام صاحب سے کوئی رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں. چودھری بڑے ہیں نا دادا. اچھا حل کیا؟ وہ جب تک ملاقات کے علاوہ تو کوئی حل نہیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. لیکن پی ٹی آئی کو بھی آپ دھرنے کس چیز کے دے رہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کے اپنے اعتماد والے ڈاکٹر یا اپنے اعتماد والے کسی فیملی ممبر سے خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوتی جس میں وہ کہہ دیں گے کہ ہم جو ہے ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے، اور وہ بتا دیں گے جی ہاں میں پہلے تو خبر آئی، انہوں نے جو یا ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے سامنے خبر ہوئی اور اس نے بتایا، سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ مجھے خان صاحب نے کہا اور مجھے نظر نہیں آ رہا، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ 85% آپ کی بینائی افیکٹ ہوئی ہے. اب وہی جو ہے میڈیکل بورڈ ڈاکٹر صاحبان گورنمنٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ریکور ہو گیا 75%. تو اس بات کی تصدیق کیا یا پھر سلمان صفدر صاحب بھی دوبارہ جا سکتے ہیں ملنے کے لیے، ان کو بھجوا دیں کوئی انڈیپینڈنٹ سورس جس سے پارٹی کو تسلی ہو جائے. انٹل دیٹ ڈز ناٹ ہیپن
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنٹینیو کریں گے, فون پہ بات کروا دیں, واٹ ایور. سو دیٹس واٹ دا اسٹوری از. تو طارق فضل صاحب کیا لینے گئے تھے محمود اچکزئی صاحب؟ جب بات چیت کر رہے ہو تو یار کسی طرف لگاؤ. اب ان کی ملاقاتیں تک تو کرا نہیں رہے, تو ملک میں سیاسی ٹیمپریچر نیچے کہاں آئے گا؟ میں یہ نہیں سمجھ رہا اس گورنمنٹ کی پالیسی کیا. آپ کو اگر سمجھ آئے, اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو مجھے بتا دیں واٹ از دیئر پالیسی. وہ تو اب حسن تک نے کہہ دیا کہ ملاقات کروا دینی چاہیے جب سارے معاملات. یا کوئی اتھارٹی ہے؟ نہیں, اتھارٹی نہیں ہے. میں اتھارٹی تھوڑی ہوں, میں تو ایک تجزیہ دے سکتا ہوں. اچھا, آپ صرف تجزیہ دیتے ہیں؟ جی, میں تجزیے کی بات کر سکتا ہوں. لیکن دیکھیں, بات یہ ہے کہ بیٹوں سے بات ہوئی. I'm sure کہ خان صاحب نے اپنے بچوں کو بھی اپنی کنڈیشن سے متعلق بتایا ہوگا نا, کہ بھئی میری پہلے اس طرح آنکھ تھی, اب کو بہتر ہوا ہے. کوئی تسلی بھی بندہ دیتا ہے اپنے بچوں کے سامنے. ویسے بھی اگر ہو بھی تکلیف تو بندہ کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں. کوئی نہ کوئی بات تو کی ہوگی نا. 20 منٹس بات ان کی ہوئی ہے دونوں بیٹوں سے. تو مطلب کچھ فیملی کے پاس انفارمیشن تو ہے, اب وہ شیئر نہ کرنا چاہیں, پبلک نہ کرنا چاہیں, تو پھر یہ ان کی بات ہے نا. بیٹوں کو ویسے وہ اتنے لمبے چوڑے ٹویٹ کر دیتے ہیں تو وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں. اگر وہ کسی ایک پابندی کے تحت, پروٹوکول کے تحت اگر ان کی میٹنگ ہوئی ہے تو وہ دیر فالوئنگ, وہی بات ہوئی ہے ٹیلی فون کے اوپر, اگر ان کا سارا ہوا ہے تو اس کو دیر فالوئنگ ان کی صحت سے متعلق بتا سکتے ہیں نا. انہوں نے کہہ دیا نا عمران خان نے بیٹوں کو, انہوں نے ذرائع سے ہے نا. نہیں, انہوں نے ڈیولج کیا ہے کہ خان صاحب نے کہا میں ٹھیک ہوں, میری آنکھ کا مسئلہ چل رہا ہے. اچھا ناظرین, ہم جانا تو نہیں چاہ رہے تھے اس طرف, لیکن ہمیں ہر روز جو نا حسن, ہر روز کیا پچھلے کئی مہینوں سے, جب سے اب 900 سے زیادہ دن ہو گئے بانی کو, ہر روز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ تو جو ہے پتہ نہیں کیا وہ بنے ہوئے, کیا کہتے ہیں آپ, دیسی گھی میں بھنا ہوا دیسی کوکڑ. دیسی گھی میں بنا ہوا دیسی کوکڑ. اچھا ہاں جی. سو نواز شریف صاحب 2018 میں جب ان کی اڈیالہ جیل کے اندر ان کو قید ہوئی یہیں پہ, تو بی بی سی کی ایک خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس وقت ان کے ساتھ جو بھی اصول روا رکھا گیا. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق جولائی 2018 میں نواز شریف صاحب جب اڈیالہ جیل میں قید تھے تو انہیں علاج کے لیے پیمز ہاسپٹل منتقل کیا گیا, جہاں انہیں صدر پاکستان کے لیے تیار کردہ خصوصی کمرے میں رکھا گیا. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق دسمبر 2018 میں جب نواز شریف کوٹ لکھپت میں قید تھے تو ملاقات کے روز دوپہر کا کھانا اپنے اہل خانہ کے ساتھ کھاتے تھے, اور درجنوں سینئر پارٹی رہنما ان سے ملاقات کرتے تھے اور انہیں بی کلاس حاصل تھی. 21 اکتوبر 2019 نواز شریف کے نیب لاہور کے حراست کے دوران وہاں پہ جب موجود تھے, پلیٹلیٹس اچانک گر گئے, جس پر انہیں لاہور کے سرسز ہاسپٹل منتقل کیا گیا اور انہیں ہسپتال کے VIP روم میں رکھا گیا تھا. اور اس دوران نواز شریف کی مرضی کی ملاقاتوں کے علاوہ گھر جیسی سہولیات میسر تھیں, جبکہ مریم نواز شریف صاحبہ کو تیمارداری کے لیے ان کے ملحقہ کمرے میں جگہ دی گئی تھی, وہاں پہ وہ ٹھہری تھیں. نواز شریف کے علاج کے لیے ڈاکٹر محمود ایاز کی سربراہی میں 6 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا, جس میں ڈاکٹر طاہر شمسی سمیت ملک کے نامور اسپیشلسٹ شامل تھے, اور جنہوں نے میڈیکل رپورٹ کی روشنائی میں نواز شریف کے لیے بیرون ملک علاج تجویز کیا. ڈاکٹر جو ہے عدنان ان کے جو ذاتی معالج اس بورڈ کا حصہ تھے. 29 اکتوبر 2019 کو العزیزیہ ریفرنس میں طبی بنیاد پر نواز شریف کو 2 ماہ کے لیے سزا معطل کر دی گئی. نواز شریف سرسز ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے, انہیں جاتی عمرہ میں IC اسپیشل ایک ان کے گھر کے اندر ایک ICU بنا وہاں پہ منتقل کیا گیا تھا. اور نومبر 2019 کو شہباز شریف نے وزارت داخلہ کو نواز شریف کو ECL سے نکالنے کی یہ درخواست دی تھی. 12 نومبر 2019 وفاقی کابینہ نے, اس وقت کی PTI کی حکومت جس میں بانی PTI کے اس وقت پرائم منسٹر تھے, انہوں نے نواز شریف کو باہر جانے کی مشروط اجازت دی, اور پھر 19 نومبر کو 2019 نواز شریف علاج کے لندن چلے گئے. پتہ نہیں وہ تصویر ہمارے پاس ہے کہ نہیں, وہ جو ایک اسپیشل جہاز آیا تھا. سو اب معاملہ ہے, اب آگے حسن ایوب صاحب